अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अत-तज़किरा पॉडकास्ट के आज के दूसरे सेशन लेकर के आजिज़ उवैस बुखारी हाज़िर खिदमत हुआ है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का जो अहम तरीन उन्वान है, जिस उन्वान के लिए आज आप और हम एक मकाम पर जमा हुए हैं, वो उन्वान और वो तज़किरा है हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका। कौन उस्मान बिन अफ़्फ़ान? अमीरुल मोमिनीन है, खलीफत रसूलुल्लाह है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियों के शौहरे नामदार और खावंद है, यानी दामाद है। इसके अलावा वो उस्मान जिन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी हयादारी और जिनकी पाक दामनी का तज़किरा मुख्तलिफ़ मकामात पर किया है, वो उस्मान जिनसे मलाइका भी शर्म व हया किया करते हैं, वो उस्मान जिन्होंने कुरान करीम को नशर किया, जमा भी फरमाया और नशर भी फरमाया है, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिन्होंने तबूक के मौके पर अपना सब कुछ आका करीम अलैहिस्सलाम की राह में निछावर फरमाया है, वो उस्मान जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर हमारे लिए इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना और उसवा पेश किया है, वो उस्मान जिन्होंने बेर रोमा ख़रीद करके मुसलमानों की पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा किया, मस्जिद नबवी की तामीर व तरमीम में आपका बड़ा किरदार रहा है। और वही उस्मान गनी जो मज़लूमियत की बायस अपने घर में, अपने दौलत खाने में महसूर होकर के अल्लाह की राह में शहीद होकर के पहुँचे, जिनकी हिफाजत के लिए सय्यदुना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने शहजादागान को, हसनैन करीमैन को, जिनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द फरमाई। और वही उस्मान जो रोज़े की हालत में कुरान करीम की तिलावत करते हुए अपने रब की बारगाह में पहुँचे हैं, वो हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ुन्नूरैन, साहिबुल हिजरतैन, साहिबुल बैअतैन, हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु का तज़किरा और आपकी सीरत मुबारका के अनमोल मोती आप हज़रात के सामने पेश करने के लिए आज हम आप हज़रात के सामने पेश खिदमत करने जा रहे हैं। और आज के इस अहम तरीन उन्वान के लिए आज आप हज़रात के रूबरू मेरे शफ़ीक़ असातिज़ा किराम में, जो मैं समझता हूँ कि मेरे बचपने के इब्तदाई जो असातिज़ा किराम ने जो मुझे तालीम व तरबियत दी है, वो ज़ात है, वो शख्सियत जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत के अल्लाह ताला ने जिन्हें एक अलमबरदार बनाया है, और जो हाफिज़ कुरान भी है, क़ारी कुरान भी है, तालिए फ़ुरक़ान भी है, और साथ ही साथ उसके अल्फाज व मानी के तर्जमान भी है। और जब वो कुरान करीम और अरबी की ख़त्ताती अपने दस्ते मुबारक से लिखते हैं तो ऐसे नज़र आता है कि जैसे हर लफ्ज़ अपने मकाम पर वजद की कैफियत तारी कर करके वो अपने मकाम पर रक़्स कर रहा है। आप और हम आप समझ गए होंगे मेरे उस्ताज़ मोहतरम, उस्ताज़ ज़ी एहतराम हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी हैदर पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली खल्फ़ व खलीफ़ा हज़रत सय्यदुना आज़मुल मशाइख़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, वो प्रिंसिपल SVM कॉलेज आप हज़रात के हमारे आज के इस पॉडकास्ट के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। हम हज़रत का दिल की अता गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं कि मेरी ये ख्वाहिश रही थी कि मैं जब इब्तिदा करूँ पॉडकास्ट की तो मेरे असातिज़ा किराम से आगाज़ करूँ। तो चूँकि हज़रत अबुल फ़िदा अलैहि रहमा का उर्स शरीफ था, तो हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला चूँकि उस्ताज़ मोहतरम भी है और हज़रत अबुल फ़िदा अलैहि रहमा के खलीफा मुनासिबत थी, इस वजह से पहला पॉडकास्ट हज़रत की निगरानी में रहा। अब आज की इस दूसरे पॉडकास्ट में हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के उन्वान के तहत आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए FIRC की पूरी टीम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करती है और इस्तक़बाल करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्मी, रूहानी और फैज़ान को और आम फरमाए तादेर अवामुन्नास इससे इस्तिफ़ादा आपसे फरमा सके। हज़रत हम बिला तमहीद आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं कि चूँकि जैसे कि उन्वान बतलाया गया है कि हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु कि आपकी सीरत मुबारका का इजमाली खाका
اور آپ کی شخصیت اور سیرت طیبہ پر ابتدائی کلمات کے طور پر آپ سے ہم معروضہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے ساتھ اس موقع پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کی چومکھی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کی الگ الگ جہتوں کے ساتھ آپ علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، قلم سے، زبان سے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یقیناً یہ بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے۔ اور پھر آپ کی خاص طور سے آپ کے والد گرامی حضرت مولانا ابو رجا سید شاہ شہید اللہ بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں بطور خاص یاد کروں گا کہ بڑی محنتوں سے، جتن سے انہوں نے آپ کو ان منزلوں کی طرف رواں دواں کرنے میں بڑی کوشش کی ہے۔ میں اس کے لیے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک یقیناً ہر مسلمان کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راست طور پر اکتساب فیض کیا ہے، ان سے ہمارا عقیدت کا، محبت کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ بے شک۔ اور چونکہ ذی الحجہ کے ایام ہیں اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس موقع پر ہم کو حضرت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا موقع بھی ہے، اور پھر نئی نسل کو یہ بتانے کا ایک اچھا موقع ہے کہ آج ہم جس طرح آسانی سے اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے میں کتنوں نے اپنا خون دیا، کتنوں نے اپنی توانائیاں صرف کی، کتنوں نے اپنا مال دیا، کتنوں نے بڑی لگن اور جستجو کے ساتھ اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا سب کچھ لٹایا، مگر اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی انہوں نے رکاوٹ ہونے نہ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ پہلے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر محدثین، فقہاء، اولیاء اور صالحین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم اگر ان بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور ان کے سیرتوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ واقفیت حاصل کریں، تاکہ اب ہم ثواب تو پائیں گے ہی، لیکن صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب کی بھی ضرورت ہے۔ صرف ثواب نہیں بلکہ ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، لیکن ان بزرگوں کی، ان نفوس قدسیہ کی پیاری پیاری سیرتوں اور ان کے تذکروں سے اپنے ایوان دل اور نگاہ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں مختصر سی تمہید کے بعد حضرت سیدنا عثمان کی طرف عرض کروں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت عثمان ایک ایسا نام ہے کہ اس نام سے دنیا کا ہر شخص واقف ہے۔ آپ کہیں گے ہر شخص واقف ہے، چلیے مسلمان کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد میں قبلے کی طرف جو 4 نام لکھے ہوتے ہیں، اور بہت کم مقامات پر نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اکثر مقامات پر، پھر خطبے کے دوران ہر جمعہ ان نفوس قدسیہ کے نام ہمارے کانوں سے دل و دماغ تک اترتے رہتے ہیں۔ تو ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا کائنات، پھر جہاں عقیدتوں کا مرکز بنے لوگ سید کائنات کا بھی ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کا، حضور کے
ام مکرم حضرت امیر حمزہ اور ایک ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی جو محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان لوگوں کے نام لینے میں نہ کسی کو کچھ ہم علم دے رہے ہیں، نہ کچھ لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، لیکن ان کے نام سنا کر غیر شعوری طور پر دلوں میں ان کی محبت کو ایک طرح سے ہم ڈالا کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. تو انہی میں حضرت عثمان جب بھی نام آتا ہے، ہم جب بزرگوں سے سنتے تھے، اب تو خیر بزرگوں کی دعاؤں سے ہم کو خود خطبہ دینے کا موقع ملتا ہے. والا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذی النورین والبرہان. اب یہ اس طرح کے جیسے ہم قافیہ الفاظ آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب حضرت عثمان کا نام آنے والا ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں، جی ہاں، پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ کے اسلام لانے کی جو ہم کو تفصیلات ملتی ہیں ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کا دخل ملتا ہے. جی ہاں، شروع میں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں حضور کے ساتھ جو کوششیں کی، ان میں آپ نے سب سے پہلے اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے میں جو سعی مسلسل کی، ان میں حضرت عثمان بھی. تو ایک قول میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان فرما دیا کرتے تھے کہ میرے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی تعداد 4 ہوئی. سبحان اللہ، چوتھا مسلمان. جی ہاں. اب تفصیلات اگر دیکھیں تو بھئی اور بھی انعام آتے ہیں، تو لیکن ہم کو کسی کے درمیان تقابل اور موازنہ کرنے کے بجائے ہر ایک کی عظمتوں کو سینے سے لگانا سکھایا گیا ہے. آج یہ ضرورت سب سے زیادہ ہے. اہل سنت کا یہی مزاج ہے. اہل سنت کا یہی مزاج ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی طرف راغب ہوئے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ مکے کی سرزمین پر اسلام لانے والوں کو بڑی بڑی تنگیوں اور سختیوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور پھر جواب دینے کا بھی وہاں پر کوئی جواز نہیں تھا، اور حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی جواب دینے کی. تو چنانچہ آپ کے اسلام لانے پر بھی آپ کے چچا کے بارے میں آیا کہ حکم جس کا نام تھا، اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی آپ کو، لیکن کہتے ہیں نا نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. تو حضرت عثمان کو ستا کر تھک گیا ہو، دیکھا کہ یہ تو اپنے پرانے دین کی طرف پلٹنے کی طرف مائل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چھوڑ دیا. لیکن مشکلوں کا سلسلہ رہا، اور اس دوران پھر آپ کو معلوم ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے آپ کو دامادی کا شرف عطا فرمایا. اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی یہ جوڑی بڑی مشہور جوڑی تھی. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب آپ ہجرت کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ دونوں ہیں، حضرت عثمان اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی رقیہ. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مدینہ منورہ کی پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، اس ہجرت کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ ادھر بدر کی تفصیلات چل رہی تھیں، اور ادھر آپ اپنی زوجہ مکرمہ حضرت بی بی رقیہ شہزادی رسول کی تیمارداری میں تھے. تو اسی دوران آپ کا وصال بھی ہو گیا. وصال ہونے کے بعد پھر آپ کو بڑا ایک فکر ہو گئی کہ میرا جو حضور سے دامادی کا رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، بار بار ملول رہنے لگے. تو حضور نے اپنی ایک اور شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا. اور پھر اسی بنیاد پر اور بھی وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن اس بنیاد پر آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نور والے، نور کے 2 جوڑے آپ کو ملے. اب یہاں ایک بات عوام الناس کی سمجھ کے لیے کہ جیسے کہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حضرت بی بی رقیہ سے پہلے ہوا، آپ کے وصال کے بعد پھر حضرت بی بی ام کلثوم سے ہوا، کیونکہ ایک ساتھ ایک ہی شخص کے نکاح میں 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کا جو ارشاد ربانی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب نہیں رہ سکتی تو دونوں کے، تو ایک کے بعد ایک حضرت بی بی رقیہ. اور جہاں تک اولاد کی بات ہے تو حضرت بی بی رقیہ سے تو آپ کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن حضرت ام کلثوم سے بعد میں اولاد ہوئی. لیکن آپ کا سلسلہ نسل بی بی ام کلثوم کے ذریعے جو اولاد ہوئی تھی ان سے جاری نہیں رہ سکا. پھر بعد میں آپ نے اور نکاح کی. یہاں حضور کی طرف سے آپ کی جو عظمت کا اظہار ہے وہ یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا. اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک دیتا جاتا،
اور وہ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور کے پاس حضرت عثمان کا کیا مقام کتنی. پھر اس کے بعد پھر آپ کی جو خدمات رہی ہیں، اللہ اکبر. چلیں مکے کے دور میں خدمات نمایاں نظر نہیں آتی آپ کی، کیونکہ وہاں کے حالات ذرا الگ تھے. مدینہ تشریف لانے کے بعد حضور کی جو خدمت آپ نے کی ہے، اللہ اکبر، ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ حضور نے آپ کے بارے میں ایسی خوشخبریاں سنائی جو شاید کسی اور کے لیے نہیں ملتی. عثمان نے آج اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ آج کے بعد ان کو کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں ایک طرف سے سرکار کا یہ ارشاد کے نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسری طرف حضور کے ارشاد میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور حضرت عثمان کے کردار کی مستقبل میں بھی پاکیزگی کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے اس کے اندر غور کریں تو. خیر، اس کے بعد پھر مالی طور پر آپ کی خدمات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پاک کا اگر مختصر سا جائزہ لیا جائے تو ایک ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد، ہجرتوں کے بعد، پھر جو آپ کا حضور کے وصال پاک کے بعد جو دور ہے، پھر اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں تو حضرت عمر فاروق کی خلافت تک کا ایک دور ہے، اور پھر آپ کا دور خلافت بڑا اہم ہے. اور پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد حیران ہوتے ہیں ہم اس وقت کے حالات پڑھ کے کہ کیسے عجیب و غریب حالات ہیں کہ آپ کو مظلومیت کے ساتھ شہادت، وہ تو خیر مقسوم تھی، حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عثمان شہید ہونے والے ہیں. ایک سے زائد روایت ہیں کہ جب پہاڑ پر سرکار تشریف فرما رہے تھے تو ایک اے پہاڑ حرکت نہ کر، آپ نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں. تو اس وقت حضرت عثمان غنی سرکار کے ساتھ تھے. تو حضور نے تو فرما دیا تھا، لیکن جس طرح سے آپ کی خدمات ہیں، آپ کی خدمات کا جو اعتراف ہونا تھا وہ اعتراف تو کجا، آپ کی خدمات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح کا بعض گوشوں کی طرف سے اس زمانے میں جو باغیوں کی طرف سے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، یقیناً وہ پڑھنے کے بعد ہر مومن کا دل بہت غمزدہ ہو جاتا ہے کہ ایسی بڑی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب تھے، ایک مرتبہ کسی کے جنازے میں سرکار تشریف نہیں لے گئے. جی، پوچھا گیا حضور جنازہ ہے کہ حضور پاک تو ہر ایک کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص کے دل میں عثمان کا بغض تھا. یہ ہمارے لیے بڑا بڑی وعید ہے یہ ہمارے لیے. اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، آپ کی شہادت ہو گئی، اب جو ماحول کی بات آپ کر رہے تھے تو اتنا میں عرض کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں کتنے بزرگوں کے نام حضرت عثمان کے نام پر بے شمار. خاص طور سے ہم اگر جو ہے ہم ہندوستان کے باشی ہیں اور باشندے ہیں تو ہمارے سلطان خواجگان حضور غریب نواز ہیں. آج غریب نواز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے تو ہم تو کہیں گے کہ غریب نواز سرکار کی پیر و مرشد کا نام حضرت عثمان ہے. سبحان اللہ، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ، اور بھی بہت سے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سا تذکرہ پھر آپ کی خلافت کے دور میں جو خاص طور سے آپ نے خدمات انجام دی، خواہ وہ قرآن کو جمع کرنا ہو. دیکھیے، میں آپ کی ذاتی صفات کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں، جو آپ کی خدمات ہیں، جن خدمات کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا اور حضور کی جو ہے محبت میں آپ نے جو اپنے آپ کو لگا دیا، تو وہ بے شمار اس کے واقعات ہیں. اور آپ نے قرآن پر ایک امت کو جمع فرمایا، جامع قرآن، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ دیکھیے آج دنیا تمام میں مسلمانوں کے درمیان الگ الگ عنوانات پر تو اختلاف رائے ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اختلاف رائے. یہ کارنامہ ہے، یہ سب بڑا کارنامہ ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کے درمیان جو تعلقات کی ایک کیفیت تھی، اور آپ کی نرم دلی، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اکبر. بلکہ میں تو کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی اس نرمی کا فائدہ اٹھا کر بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی، ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ ایک مختصر سا، ماشاءاللہ یہ مختصر، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر تو تھا مگر پورا جامع تھا. میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی گوشہ کہیں چھوٹا ہوگا جس میں آپ نے اختصار کے ساتھ ہی صحیح ساری چیزوں کو یکجا فرما دیا.
اور ناظرین آپ نے سماعت فرمایا حضرت نے خالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے ایک سوال پر کئی عقائد کو جمع فرمایا، کسی مقامات پر کئی حضرات کی نوجوانوں کی اصلاح، جیسے آپ نے سماعت کیا وَأَن تَجْمَعُوا یعنی دو بہنوں کا نکاح میں جمع نہ کرنا، اس طرف بھی رہنمائی، اور جو حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دل میلا رکھا کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے نصیحت فرما دی کہ ہم سلطان الہند کے ماننے والے ہیں، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی علامات میں شامل ہے۔ حضرت ہم آپ کی خدمت میں ایک اور سوال جو آ رہا تھا کہ جیسے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 شہزادیوں کے خاوند رہے، اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کوئی رشتہ داریاں، چونکہ عرب میں قبائل ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی نانی حضور کی پھوپھی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، جی 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 جی۔ دوسرے کہ آپ کا نسب آپ کے والد کی طرف سے بھی آپ کی والدہ کی طرف سے بھی حضور کے نسب پاک سے جا کر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس طرح آپ کے رشتہ داریاں تو تھیں، لیکن ان رشتہ داریوں سے زیادہ آپ کا اسلامی تعلق جو حضور سے ہو گیا، حالانکہ مخالفتیں بہت ہوئیں، بہت مخالفتیں ہوئی، اور ان مخالفتوں میں کچھ خاندانی عصبیت کا بھی اثر تھا، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضور کے پیغام حق کو قبول فرمایا اور آخری سانس تک اس کے اوپر ڈٹے رہے اور لوگوں کو جمع رکھنے کے لیے فکر کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کے اسلام لانا اور حبشہ کی طرف جو آپ نے ہجرت فرمائی، پہلی جو ہجرت کہلائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کہ کیا عوامل رہے ہیں، کیا اس کا پس منظر رہا ہے کہ حبشہ کی طرف آپ ہجرت فرمائے ہیں اسلام لانے کے بعد؟ جی، بنیادی بات یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں اسلام لانے والوں کے لیے زندگی تنگ ہو گئی تھی اور ہر کوئی مخالفت کر رہا تھا، تو ایسے میں کوئی گوشہ عافیت جہاں پر تھوڑا سکون سے ہم اپنے اسلامی طور طریقوں کو اختیار کر سکیں، تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے جب ارادہ کیا تو وہ آپ کی سرکردگی میں ہی حبشہ کی طرف، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ تھوڑا عیسائی تھا وہ، لیکن نرم دل تھا، اور پھر وہاں جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے خطاب وغیرہ کی وجہ سے وہاں پرسکون ماحول تھا، تو اس کی وجہ سے اپنے دین پر دیکھیے انبیاء کرام نے بھی جب حالات کو ناسازگار پایا تو ہجرت فرمائی، خود حضور نے بعد میں ہجرت فرمائی، تو حضور کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے حبشہ کی جو ہجرت ہوئی، اس ہجرت میں آپ خاص طور سے آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں جینا مشکل ہو گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زندگی تنگ کر دی جائے تو پھر اپنے دینی امور پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر آپ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ ادھر سے یعنی آج تو اس کو ہم سعودی عرب کہہ رہے ہیں، جو حجاز مقدس ہے، بیچ میں ایک ریڈ سی ہے، ریڈ سی پار کرتے ہی ادھر سامنے حبشہ ہے، ایتھوپیا وغیرہ، جو ایجپٹ وغیرہ کی طرف، ایتھوپیا کو حبشہ بولتے تھے، جی ہاں، افریقن کنٹریز ہے، تو بیچ کی ایک ریڈ سی ہے، وہ پار کر لی جائے تو آسانی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ مقام اس وقت تھوڑا محفوظ مانا گیا اور امن پسند لوگ رہتے تھے وہاں پہ۔ حالانکہ وہاں جا کر بھی مکے کے جو مخالفین اسلام تھے کوشش کی، لیکن الحمدللہ ان تمام تر چیزوں کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو وہاں حالات سازگار ہوئے۔ پھر وہ نجاشی نے تو قرآن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ آپ کو معلوم ہے، تو اس طرح جو ہے حضرت عثمان کی ہجرت کا سبب یہ بنا ہوا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت کے آپ علمی اور تحقیقی جوابات آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں اس میں تاریخ کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ حبشہ ایتھوپیا کدھر آتا ہے تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ حضرت چونکہ آج کل جو مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہر طرف بے حیائی، بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے، حیاداری کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے جنزی کا زمانہ کہا جا رہا ہے، بے حیائی بے شرمی کے کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں حضرت سیدنا عثمان، جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ حیا کامل الحیاء والایمان جو فرمایا آپ نے،
تو اس حوالے سے حضرت کی سیرت مبارکہ آج کی نئے جنریشن کے لیے کیا اسوہ اور کیا رول ماڈل ہو سکتی ہے، تاکہ نوجوان نسل آپ کی حیاداری کو پڑھ کر سن کر، آپ کی زبانی سن کر کے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل بے حیائی بے شرمی کے کام کو چھوڑ کر حیاداری کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی حالت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی نے آپ کی پنڈلی نہیں دیکھی، اس کو پنڈلی نہیں دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ رجل ہیں، مرد ہیں، آدمی ہیں، آدمی کو تو مختلف کام کرتے وقت میں کبھی اپنے پینچے چڑھانا پڑتا کرتا ہے، اور اس زمانے میں عام رواج جو تہبند کا تھا اس کو آپ نے ترک کر کے، خاص طور سے یہ جو پاجامہ جو ہم پہنتے ہیں، ہم نے ابداً اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ پاجامے کی شکل آپ نے ہی حیا کی خاطر اختیار فرمائی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ ہاں، بے شک بے شک بے شک۔ اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان پاک سے جن کی حیاداری کا اظہار و اعلان فرمائے، سرکار کی خدمت میں صحابہ تشریف رکھتے تھے، ایک مرتبہ دستک ہوئی اور جواب آیا کہ سرکار دریافت فرمائے کہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اندر جی، حضرت عمر ہے، اجازت ہے، حضرت عثمان ہے تو رک جاؤ، رکنے کے لیے فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے خود اپنے لباس کو جو پہلے ہی سے بہت بہتر تھا اور ذرا اچھی طرح سے آپ نے اس کو ستر پوشی فرما لی۔ اس کے بعد کہا عثمان کو بلاؤ۔ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، سرکار ابوبکر آئے رضی اللہ عنہ، آپ بدستور تشریف فرما رہے، عمر آئے بدستور تشریف فرما رہے، لیکن عثمان کے آنے پر آپ نے اہتمام کیا۔ تو حضور نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کی حیا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے متعلق بہت ساری باتیں جو ہم کو مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، وہ یہ کہ آپ کمرے کے اندر کمرے میں بھی اگر غسل کرتے تو بڑا حیا کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے پڑھا بھی ہے کہ آپ کا ایک لوٹا تھا جی جو آپ رفع حاجت کے وقت استعمال فرمایا کرتے تھے، تو بہت پرانا ہونے کے باوجود بھی آپ نے کئی زمانے تک اسی کو استعمال کیا، تبدیل نہیں فرمایا جی۔ تو اب آپ سوچیں گے لوٹے کے تبدیل نہ فرمانے کا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو آپ کا یہ منشا تھا کہ یہ لوٹا میرے سے کسی حد تک واقف ہے میرے بے ستری کی حالت میں، تو اس کو بدلوں تو پھر میں نیا ایک لوٹا آئے گا تو اس سے بھی پھر مجھے ایک شرم آئے گی۔ اتنی شرم آپ کے پاس، اتنی حیا آپ کے پاس تھی۔ تو آپ کی حیاداری کی جو صفت ہے اس کو میں موجودہ دور کے نوجوانوں کے لیے اکثر بیان کرتے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کو حیا عطا فرمائے۔ دیکھیے، حیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کو برا کام کرنے سے روکتی ہے، اور ایک مرتبہ حیا ختم ہو جائے تو پھر اب سرکار فرمائے نا، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ تو وہ کیفیت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں میں احساس سے حیا ختم ہو جائے، اور حیا آنکھ کی بھی ہوتی ہے، حیا دل کی بھی ہوتی ہے، سمجھا؟ تو اس طرح حیا زبان کی بھی ہوتی ہے۔ تو زبان، آنکھ اور ساری چیزیں بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ خواتین، لڑکیاں بھی، اس کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی بے حیائی کے جو سمندر میں غوطہ زن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کی حیا کا اللہ اور اس کے رسول نے کس حد تک اظہار فرمایا ہے، تو وہ ہمارے لیے اختیار کرنے کی چیز ہے، وہ ہمارے لیے اپنانے کی چیز ہے۔ اور یہ بھی ارشاد آپ کو سرکار کا سناتے چلوں کہ حیا کبھی کسی کا برا نہیں کرتی، حیا سے خیر ہی ہوتا ہے، حیا سے کبھی شر نہیں ہوتا، حیا ہمیشہ خیر ہی لے آتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ حیا کے لیے مشہور ہیں، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے حضور کا رشتہ الگ انداز کا ہے، وہ دونوں سرکار کے خسر ہیں، اور حضرت عثمان داماد ہیں، جیسے حضرت مولا کائنات، تو یہ دونوں داماد ہیں۔
اس لیے شاید حضور لہذا پاس و لحاظ رکھتے تھے. اور حضرت عثمان کی ایک اور بات یاد آئی مجھے, حیا کی بات ہو تو, جس دن سے میں نے سرکار سے بیعت کی ہے اس دن سے میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو جسم کے کسی ایسے حصے کو لگانے سے احتیاط کیا ہے جو سطر میں داخل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ بولیے, ایک انسان اس پر غور کرے تو کرتا جائے, اس کی غور و فکر کی حد ختم نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کو مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں حالت ایسی پیش آ جاتی ہے. لیکن آپ کا یہ احتیاط کیوں؟ کیونکہ حضور کے دستے پاک سے تو وہ جسم کی حیا ہے. پھر اعمال میں, عبادات میں بھی جو آپ کی حیا تھی وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ جب وہاں قاصد بن کر تشریف لے گئے تھے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے عمرہ کرنے کی, جی آپ طواف کیجیے, آپ عمرہ کیجیے. آپ نے کہا کہ نہیں, میرے آقا نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا. یہ بھی ایک حیا کا پہلو ہے, یہ بھی ایک حیا کا پہلو ہے. عبادت میں حیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے یہ تذکرہ حدیبیہ کا ہی فرمایا ہے, پھر ہمارے لیے بھی ایک آج کل جو ذہن یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, لے لو, نمازیں, روزے, بس عبادت ہے, لے لو. ایک نوجوان طبقے پر بڑے عرصے سے, مگر اب چونکہ سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا ہے, اس میں یہ فکر پھیلائی جا رہی ہے بھئی ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یا پھر آپ سے محبت, یہ جو ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کا قلبی اگر کوئی تعلق ہے تو الگ چیز ہے, اس کو شریعت کا حصہ نہ بنایا جائے. تو آپ جو ابھی فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طواف نہیں فرمایا, تو اس پر تھوڑا سا آپ اگر اس کی کو ہمارے ناظرین کے لیے اور تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ فرما دے, تھوڑا سا اگر تشریح ہو جائے تو شاید لوگوں کے دلوں میں آقا کریم علیہ السلام کے اور عشق و محبت کے بڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, اس موقع پر چلتے چلتے میں ڈاکٹر اقبال صاحب کا وہ شعر سناؤں گا, بمصطفیٰ برسا پہنچ جاؤ حضور, سبحان اللہ, خیش را کے دین ہماؤس, دین پورے کا پورا سرکار ہے. سبحان اللہ, سرکار سے ہی دین ہے. بے شک, اگر بہون رسیدی تمام بولا بھی, اگر وہاں تک نہیں پہنچو گے تو پھر تو بولا بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل ہونے کا یہ احساس سب سے زیادہ صحابہ کرام کو تھا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کرام جانتے ہیں, اور حضور کی جو شان و عظمت کا لحاظ اور خیال اللہ نے سکھایا. حضرت عثمان غنی کی یہ کیفیت ہو, حضرت عمر کی کوئی بات, حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ جانتے ہیں, حضرت عمر فاروق تو ایک زینے پر جہاں حضرت ابو بکر صدیق کھڑا کرتے تھے وہاں کھڑے ہونے سے احتیاط کر رہے ہیں خلافت کے زمانے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کا جو قیام فرمانے کا مقام تھا خطبے کے لیے, کیا ہے یہ کون سی قرآن کی آیت سے فرما رہے ہیں, یہ کون سی حدیث سے فرما رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر کی بات ہوئی, حضرت عمر کی بات ہوئی, حضرت عثمان کا, اپنے حضرت مولا کائنات کو سرکار فرما رہے ہیں میرا نام میٹ دو. مجھے بتائیے کون سی قرآن کی آیت ہے یہ؟ تو وہ لوگ خوب جانتے تھے کہ حضور ہی دین ہے, حضور سے ہی دین ہے, حضور کا ادب, حضور کا احترام ہے تو دین ہے, ورنہ کوئی دین کا کوئی تصور ہی نہیں. یہ سب خالی, اب اگر غور کر کیا جائے, ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حج کے مناسک ہیں یہ کیا ہے سر؟ جی, سب ادائیں ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت بی بی ہاجرہ اور حضور کی ادائیں ہیں. تو اس طرح حضور کی محبت کو, حضور کی نسبت یعنی نسبت کو قوی کرنے میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں, اس کو آپ شریعت سے الگ نہیں سمجھیں گے, بلکہ شریعت وہی ہے جو حضور سے متعلق ہے. اور میں نے کہیں پڑھا ایک جگہ, ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی ایک ہی جملے میں آپ دین کا ڈیفینیشن دیجیے. جی, اب تفصیل تو بہت ہے, قرآن, حدیث, نماز, روزہ لگا. تو انہوں نے کہا کہ دین اگر ایک ہی نقطے میں کہا جائے, ادب رسول دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ دین کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو ادب رسول نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم. تو دین کیا ہے؟ تو دین ادب رسول ہے. ادب رسول ہے تو دین ہے, ورنہ دین نہیں ہے. اب یہ تو قرآن کی آیت آ گئی, اقبال صاحب کا شعر. چلیے ڈاکٹر اقبال شعر ہو, قرآن کی آیت ہے. دین کو اگر
ایک نقطے میں کہا جائے تو دین ادب مصطفیٰ کا نام دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح ہم حضرت عثمان کا عمل دیکھیں یا حضرت دیگر صحابہ کرام کا عمل دیکھیں تو حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں. حضور ہے تو دین ہے. سبحان اللہ. بمصطفیٰ برساں خی شرا کے دیں ہم اوست اگر بہوں نہ رسیدی تمام العزیز. تو میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ دین اصل جو حضرت جو فرما رہے ہیں دین مکمل کا مکمل آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب عشق اور محبت ہے. حضرت ہم آگے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کو 4 ادوار میں تقسیم فرمایا. یعنی مدینہ پاک تشریف لانے سے پہلے ایک مکے کا دور فرمایا, پھر ہجرت کے بعد حبشہ, پھر مدینہ پاک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک, پھر تیسرا دور حضرات شیخین کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا دور مبارک, پھر آپ کا چوتھا دور خلافت کا. تو آپ کی خلافت کا ڈیوریشن کیا رہا اور اس کی کچھ خد و خال اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش فرما دیں تو کرم نوازی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ ہیں جن کا دور مبارک سب سے زیادہ رہا. سبحان اللہ. جی ہاں, سب سے زیادہ, کچھ دن کم 12 سال آپ کی خلافت کا دور ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق کا 10 سال ہے, اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تو آپ کو معلوم ہے 2 سال 3 مہینے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس سے تھوڑا بڑھ کے, لیکن سب سے زیادہ دور آپ کا رہا. اب اس دور میں, دور خلافت عثمانی میں کارنامے بہت سے ہوئے. اس کو بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کے 12 سالہ دور میں 6 سال ترقی ہوئی, 6 سال فتنے رہے. جو ترقی ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے جو سلسلے کو چھوڑا تھا, یعنی جہاں تک آپ کی شہادت سے پہلے تک فوجیں پہنچی تھی, اس کے بعد اور آگے آگے روم وغیرہ ساری چیزیں اس سے اور آگے ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں یہ ہو گیا. ادھر یہاں کابل وغیرہ تک آپ کی, جی ہاں ہمارے جی ہندوستان سے قریب, جی ہاں ادھر قریب تک, ادھر مصر, بر اعظم افریقہ جو ایجپٹ وغیرہ ہے ادھر تک پھیل گئی تھی. تو اس طرح آپ کی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا, بہت وسیع ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جتنا وسیع تھا اس سے اور کئی گنا وسیع ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی خلافت کے دور میں مال دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ لوگوں کے پاس اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا, زکوٰۃ لینے کا مستحق بندہ نہیں ملتا تھا, سب کے پاس آ گیا تھا مال, کیونکہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر نگی ہو گئی تھی اسلام کے. تو اس طرح یہ ایک ہے. دوسرا, اور آپ کے دور مبارک میں چونکہ آپ کا مزاج, میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ آپ کا مزاج بہت رحم دلی کا اور رشتہ داریاں نبھانے کا اور حضور کے ارشادات کے پاس و لحاظ کا تھا. تو اس لیے آپ کے دور مبارک میں نئی نسل کے جو بچے تھے انہوں نے بھی حکومتیں سنبھالی اور اس کی وجہ سے ترقیاں بھی ہوئی. اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد آپ کے دور میں فتنے شروع ہوئے, لیکن ان فتنوں کے درمیان آپ نے ایک ایسا کام کیا جو فتنوں کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, جس کا ذکر میں نے ابتدا میں بھی کیا. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے متعلق لوگوں کی رائے منقسم ہو رہی ہے. جی ہاں, چنانچہ یہ جو رشین ایریاز میں جو نئی نئی سلطنتیں ہیں, ازبکستان, تاجکستان وغیرہ, آذربائیجان, ایران کے اوپر کا حصہ, اس طرف جب فوجیں گئی ہوئی تھی اسلامی فوجیں, تو وہاں پر قرآن کی تلاوت کے مسئلے پر, قرآن کے الفاظ کے مسئلے پر درمیان میں مسلمانوں کے درمیان, ایک ہی فوج کے میں شامل مسلمانوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. تو وہاں تھے حضرت پروننسیشن کا بھی ہوا یہ تھا کہ قرآن مکمل طور پر سب کے پاس موجود نہیں تھا, بلکہ جو یاد تھا, جن کو یاد تھا وہ یاد تھا. اور بعض وقت کیا ہوا تھا, بعض حضرات نے اپنے پاس لکھے ہوئے
उन कुरान के उन नुस्खों को कुछ तफसीर के तौर पर कुछ लिख लिया था, या फिर उसकी क़िराअतों का इख्तिलाफ था, जैसे हम आज भी देखते हैं क़िराअत सबा अशरा, इस तरह का भी मसाइल थे। तो बाद में फिर आपको जब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इसकी इत्तला दी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नुस्खे को याद किया, मंगवाया, जो हज़रत उबई इब्न काब के ज़रिए से तैयार था, सरकार की खिदमत में वो पेश किया गया था। फिर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला के पास भी एक था, तो उसको टैली करके आपने उसके कई कॉपीज़ बनाए, और कॉपीज़ बनाने के बाद उसी को सारे उस वक्त के अहम अहम शहरों तक पहुंचा दिया, और फिर जो लोगों के पास अलग अलग हिस्सों में था उसको मंगवा कर उसको कहीं महफूज कर दिया, ऐसा महफूज कर दिया कि कोई उसको न ले सके। तो अब इस तरह सारी ममलकत इस्लामिया में एक ही कुरान, तब कुरान का एक ही कॉपी हर जगह, 7-8 कॉपियां कराए गए थे, हर शहर में भिजाए गए थे, तो वहाँ के लोगों ने उसको अपने तौर पर नकल कर लिया, तो वही राइज हो गया। तो ये बहुत बड़ा फितना हो सकता था, आज तक भी हो सकता था। आज दुनिया की वो कौमें जो इस्लाम दुश्मनी के लिए मशहूर हैं, वो भी इस बात की मोतरिफ हैं कि सारी दुनिया में कुरान है, ये कारनामा है इसलिए आपको जामे पूरी उम्मत को आपने एक कुरान जमा फरमाया, ये बड़ा कारनामा है, और हुकूमती सतह पर किया। हाँ, देखिए, जो मुहद्दिसीन की खिदमत हैं, जो दीगर मुफस्सिरीन की खिदमत हैं, वो अपने तौर पर वो करते रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर आपने ये सरकारी तौर पर ये काम किया, जिसकी वजह से उसमें बड़ी कामयाबी मिली, और आज तक हम उसके नतीजे देख रहे हैं। वरना तो जैसे अभी अहादीस को लेकर के इख्तिलाफ होता है कि भाई ये सही है, ज़ईफ़ है, वो ऐन मुमकिन था कि कुरानी आयात के बारे में वो इख्तिलाफ हो जाता। मैं आपका समात कर रहा था तो मुझे बड़ा खुशी हो रही थी कि भाई जो नाज़रीन समात फरमा रहे हैं कि हालांकि आपने जो कागज़ों पर, पत्तों पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखी हुई जो कुरान करीम की आयत थी वो मंगा करके, हालांकि आपने उसको जिन अल्फाज में जो अदब के पैराए में, हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, हमारे लिए एक दर्स है, इबरत है कि जो है कभी कुरान करीम है या फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात है या आका करीम अलैहिस्सलाम या हमारे जो मुक़द्दसात हैं, चाहे वो अहले बैत अताहार हो, चाहे साहबे किराम हो, औलिया किराम, उलमा हो, उनका जब तज़किरा हो तो किस तरह अदब के पैराए में किया जाए। आपने फरमाया उसको एक जगह महफूज कर दिया गया, हालांकि सबको पता है हज़रत उस्मान गनी पर उस पर एतराज़ भी हुआ था कि भाई आपने उसको इस तरीके से महफूज फरमाया। तो मैं नौजवानों को कहूँगा कि जब भी दीन इस्लाम की बात आ जाए या कोई मुक़द्दसात की बात आ जाए तो अपने अदब के दायरे को से बाहर ना जाने पाए। दुनिया की मामलात है, थोड़ा मिज़ाह, हंसी मजाक हो सकता है, मगर दीन अदब का नाम होगा। यहाँ पर कोई हंसी मजाक या फिर आमियाना अल्फाज में ऐसा लफ्ज़ जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी शायबा लगे कि ये गुस्ताखाना लफ्ज़ है, उससे परहेज़ किया जाए। हज़रत आप जो फरमा रहे थे कि 6 साल बाद का दौर है, अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी शहादत मुबारका पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कि ये जो माहौल बना, ये जो वजूहात बनी और फिर वो पहुंची है आपकी शहादत तक, इस पर आप कुछ रोशनी डालें तो हम इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस सिलसिले में तारीख़ की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उन किताबों को अगर खंगालते रहेंगे तो उसमें रत्व याबिस सब कुछ है। जब हम उन किताबों ही को अपना असल माखज़ समझ लेंगे जी, उसको समझकर उसी को पढ़ते रहेंगे तो आपके हमारे जहन में बहुत सारे शुकूक व शुबहात आएंगे। तो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया वो ये कि उन सब चीज़ों से ज़्यादा आप पहले अपने आँखों पर अदब, एहतराम, अज़मत और मोहब्बत की ऐनक लगा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐनक लगा के देखिए तो हर कीड़े को बाजू करते रहेंगे। इसलिए कि उन शख्सियात का जो सरकार से ताल्लुक़ है, हुजूर से ताल्लुक़ है। अब देखिए, हम अहले सुन्नत हैं और ख़ासतौर से ये तरीक़त वाले तो निस्बत के लिए मर जाते हैं। निस्बत क्या चीज़ है? निस्बत कोई पूछे मेरे जी से, तो वहाँ भी निस्बत है, निस्बत कार फरमाए, और उस निस्बत को पेश नज़र रखते हुए अगर हम पढ़ें तो हमको पता चलता है कि वहाँ कुछ नादानों की नादानी की वजह से हालात का बिगाड़ हुआ, और उस बिगाड़ को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि बिगाड़ को ख़त्म किया जाए।
لیکن اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک بہت یعنی اپنے طور پر سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ میری وجہ سے فساد نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ آپ اس حالانکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو باغیوں کے متعلق سختی سے نمٹنے کا مشورہ دیا، سب کچھ ہوا، لیکن آپ اس پر نہیں، میں نہیں کروں۔ اب اس میں ایک شخصیت جو آپ کے قریب تھی، اس کی بھی کارگزاریاں ہیں تھوڑی، مروان بن حکم وغیرہ کی بھی کارگزاریاں ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے متعلق بھی آپ نے جو موقف اختیار کیا، آپ کا یہ ماننا تھا کہ میری وجہ سے کسی طرح کا نزاع مسلمانوں پیدا نہ ہو، اور آپ نے شہید ہونا گوارا کر لیا اس کے لیے۔ جی ہاں، شہید ہونا گوارا کر لیا۔ لیکن اسلام، اب یہی وجہ ہے کہ جب تک حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہیں تھی۔ بس وہی آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد سے مسلمان ایک نہیں ہوئے، اختلاف کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ جو کھلا ہے تو اب تک بند ہونے کا نام نہیں لیتا، اختلاف در اختلاف، خانہ در خانہ، خانہ در خانہ، خانہ در خانہ چلتے رہتا ہے۔ تو اللہ اس سے بچائے۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں گا کہ معاملات کچھ بھی ہوں، ان معاملات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی پوری کوششوں کے ذریعے، اور حضور کے اہل بیت نے دونوں نے بھی ماحول کو جمائے رکھنے میں پوری کوشش کی۔ لیکن جیسے موجودہ دوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کہیں سے ایک دم کہیں سے افواہ اڑتی ہے، اس افواہ کے شکار کئی لوگ ہو جاتے ہیں، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تک جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ قریبی عشر مبشرہ ہیں، ان کی اولادیں بھی، خاص طور سے ادھر اہل بیت میں حضرت مولا کائنات کی شہزادے، اپنے ان موقع پر تو اپنے شہزادوں کو بھیجا، خاص طور سے بھیجا، ادھر آپ نے بھی بھیجا، حضرت طلحہ نے بھی بھیجا، حضرت زبیر نے بھی بھیجا، سب نے بھیجا تاکہ یہ اس کو روکا جا سکے۔ لیکن ایک نام آتا ہے ابن سبا کا، جی ہاں، اس کی کارگزاریاں کچھ اس حد تک شدید تھیں کہ اس سے بہت سارے لوگ افواہ کا شکار ہو گئے، اور اس میں تھوڑا سا کام جو گورنر تھے، آپ کی طرف سے معمور گورنر تھے، ان گورنروں کی کچھ کوتاہیاں بھی تھیں، کچھ ان کی طرف سے ہونے والی کچھ معاملات تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارا کا سارا بار آ گیا حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی۔ تو اس طرح بہت سے لوگ منقسم ہو گئے، اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے، اور پھر سبوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کر دیے گئے، مصر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، اور مدینے پر ایک طرح سے ان لوگوں کا کنٹرول تھا، ان لوگوں کا کنٹرول تھا۔ اس دوران بہت زیادتی ہوئی، اور اس کو روکنے کی کوششوں میں حسنین کریمین زخمی بھی ہوئے، جی ہاں زخمی ہوئے حضرت علی کے فرمانے پر۔ اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنے ان شہزادوں کو، اب ہم تو جنہیں جنت کے جوانوں کے سردار کہتے ہیں، سیدہ شباب علی جنہ کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کے لیے تو وہ دونوں شہزادے ہیں، تو آپ نے خفگی کے طور پر ان کو سزا دی اس وقت، یعنی آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ فرمائے کہ میں نے تم کو اس کام کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کام کی ذمہ داری سونپنے کے باوجود پھر وہ جس کا خدشہ تھا وہ کیسے ہوا، تو آپ نے ان کو سزا دی۔ تو اس طرح ان حالات میں بہت ساری چیزیں ایسی ویسی ہیں، لیکن ان سب باتوں میں ایک بات آپ کو ہم کو یاد رکھنی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے جو نسبت ہے، اور حضور بار بار فرماتے رہے ہیں کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوں۔ ایک وقت تو ایسا ہوا کہ سرکار رات بھر یہ دعا کرتے رہے، بعض بات ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس دور میں حضور کی خدمت کرتے وقت میں جو اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنے جیش الاسرا کا ذکر کیا ہے، غزوہ تبوک کا، اس وقت ہو یا قحط کے زمانے میں ہو، آپ کی طرف سے جو لوگوں کو سکون پہنچانے اور خدمت خلق کے جذبے سے جو آپ کا مال خرچ ہوا ہے، وہ کسی اور کی ایسی شخصیت ہم کو نہیں ملتی۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ خود بخود غنی نکال کے آتا ہے، حضرت عثمان غنی، سخاوت کا سمندر تھے آپ، اور آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ اور وہ واقعہ ایک مشہور یاد آ رہا ہے مجھے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا دور مبارک چل رہا تھا تو ایک قحط ہو گیا،
خیت ہو گیا تو اس وقت انہی دنوں میں حضرت عثمان کے بہت سارے اونٹ جو ملک شام سے غلہ وغیرہ ان پر لدا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ آئے، سو وہ اونٹ تو تاجرین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو لے کر زیادہ انداز میں زیادہ منافع کے ساتھ بیچنے کے ارادے سے معلوم کیا کہ کس کے ہے، تو آپ کے پاس گئے کہ آپ نے جتنے میں خریدا ہے ہم اس سے آپ کو جو ہے آپ 10 کے 12 دیں گے، 10 کے 14 دیں گے، اس سے زیادہ اب اس سے زیادہ تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ دینے والا بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور وہ سارے کا سارا مخلوق خدا کے لیے آپ نے تقسیم فرما دیا۔ تو آپ کا یہ جو امت کے لیے درد ہے، امت کے لیے جو فکر ہے، ان سب باتوں کے بعد پھر ایک جملہ سرکار کا، جو لوگ معاذ اللہ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ اپنا تحفظ ذہنی رکھتے ہیں، ان سے میں کہوں گا حضور کا ایک جملہ، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ آپ پیش نظر رکھیے، یہ جملہ کسی آدمی کا کہا ہوا نہیں ہے، بے شک بے شک سرکار کائنات کا ہے، یہ سرکار کائنات کا جملہ ہے۔ اس جملے کے بعد آپ کی نہ صرف آپ کی ہونٹ بند ہونا چاہیے بلکہ آپ کے دل میں آنے والا قطرہ بھی دور ہو جانا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ، آپ کے اتنے احسانات، بہت بڑی بشارت ہے یہ، اتنی بڑی بشارت، اور کس سے؟ سرکار سے۔ ان هو الا وحی یوحی سے ہے، ما ينطق عن الهوى کی زبان پاک سے ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کی اپنی نادانی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہنے والوں نے کچھ کیا، ان کے اوپر نزلہ نکالتے ہیں لوگ، ٹھیک، لیکن حضرت عثمان کو آپ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے اگر آپ اہل سنت ہیں، اگر آپ اہل سنت ہیں حضرت عثمان کے بارے میں۔ اب دوسرے کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیتے ہوں گے، ہم کو ان سے مطلب نہیں ہے، اگر آپ اہل سنت ہیں تو اہل سنت کہلا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں مجھے یاد آیا، خیر ایک کتاب آئی تھی خلافت و ملکیت، جی اس زمانے میں لکھنے والے صاحب بہت مشہور تھے۔ تو اس وقت مکہ مسجد کے صحن میں حضرت ابو الوفا علیہ رحمۃ اللہ، ہم اپنے بڑوں سے سنی، ان کو بتایا گیا، اس میں بعض جملے ایسے ہیں جن میں تنقید حاصل ہے۔ تو حضرت ابو الوفا بہت 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 خفا ہو اور فرمائے کہ اگر اسلامی مملکت ہوتی تو اس آدمی کی گردن مار دیتی۔ اللہ اکبر۔ وہاں تک دیکھیے ان لوگوں کا احسان ہے ہم پر، آپ ان کے احسانات دیکھیے اور بعد کے لوگوں نے بادشاہت کے ذریعے یا حکومتوں کے ذریعے یا سیاسی لوگوں نے کیا کچھ گڑمٹ کر دیا، کیا کچھ ملا دیا، اس کی وجہ سے آپ کا ہمارا ذہن متاثر ہو۔ یہاں جن لوگوں کے ذہنوں میں مولا کائنات کی حد درجہ محبت ہے، اور محبت میں اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان سے میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات کی شادی کے واقعے کو یاد کر لیجئے، اور اس وقت جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زرہ بیچنے کے لیے فرمایا تھا، سب معلوم ہے سب کو، خرید پڑھ لیجیے، اس زرہ کو کافی زیادہ دام دے کر آپ نے خریدا، راستے میں خرید کے کیا کیا، تحفے میں پیش کر دیا۔ تو ان کے درمیان تو ایسی محبتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہاں بعض لوگ اس کو فرسانہ بنا کر طرح طرح کے شکو و شبہات۔ تو میں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ان فتنوں میں پڑھنے کے بجائے فضائل پڑھیے، مناقب پڑھیے، ان کی سیرت سے آپ کو کیا روشنی مل رہی وہ دیکھیے، اور خدا کے لیے مقابلہ مت کیجیے، موازنہ مت کیجیے، کسی کو کسی سے کمتر سمجھ۔ بھئی اہل سنت کا یہ موقف ہے خلافت کے اعتبار سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ، ترتیب خلاف کے حساب سے حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، علی چوتھے خلیفہ ہے۔ اب آپ مقابلہ آرائی کریں گے، آپ کی ہماری چھوٹی سوچ سے ان بڑے لوگوں کا مقابلہ کریں گے تو سوائے محرومی کچھ ملنے والا نہیں، میرا یہ ماننا ہے۔ ان حضرات کا تو معاملہ وراء الورا ہے، تو ہماری فکر بھی وہاں نہیں جا سکتی، تو ان حضرات کے بارے میں لب کشائی کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لینے، سوچنا غلط ہے، لب کشائی، پہلے سوچ کے بعد میں زبان آتی ہے، زبان پہ سوچنا ہی غلط ہے، زبان پہ آنا تو دور کی بات، میرا یہ ماننا ہے۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے، بزرگوں کا، یہی ہم کو سکھایا گیا۔ ہم اور آپ کی اطلاع کے لیے تمام خانقاہوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یعنی تفصیلات سنائی جاتی ہیں،
خاص طور سے ہمارے گھر میں تو ہمارے بابا جان ذی الحج کے مہینے میں خاص طور سے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان، فضائل، مناقب پر، حضرت کے فضائل مناقب پر ہر سال بیان کرتے تھے. آپ کی منقبتیں ہیں اور بابا جان کی منقبتیں ہیں، اور بابا جان کی مطابق میں اس عاجز نے بھی چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے آپ عنایت فرما دیں. چند اشعار. نہیں ایسا ہے، اشعار کا جو ہے معاملہ ایسا ہے، اس میں کوشش تو کرتے ہیں لیکن شاعر شان ہو تو اجازت دے تو آپ جلیلی سنا دیتا ہوں. وصف میں لکھنے لگا ہوں با وفا عثمان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وصف میں لکھنے لگا ہوں با وفا عثمان کا، ذہن میں آتا ہے ایک ایک واقعہ عثمان کا، یاد پھر آنے لگا ہے سانحہ عثمان کا، اور پھر سے غم ہرا ہونے لگا عثمان کا. کتنا اونچا حق نے رتبہ کر دیا عثمان کا، تذکرہ قرآن میں ہے جا بجا عثمان کا. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہی. سیدھے دو ٹوک بات، سیدھے بات. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہی، ہے بترتیب خلافت مرتبہ عثمان کا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے اہل حق کیا کرتے رہے ہیں آج تک، ہم بھی کرتے ہی رہیں گے تذکرہ عثمان کا. اور یہ تذکرہ اتفاق سے آپ کے آج کے پروگرام کا نام بھی ہے. تو یہ ویسے یہ تعظیمی ہے، 2-4 سال پہلے ہوئی تھی یہ منقبت. 4 تک گنتی مسلمانوں کی پوری ہو گئی، داخل اسلام ہونا جب ہوا عثمان کا. سابقون الاولون میں نمایاں آپ ہیں، اور 2 ہجرتیں بھی خاصہ عثمان کا. پیکر شرم و حیا بھی، کامل ایمان بھی، تھا قرآن پاک پڑھنا مشغلہ عثمان کا. انعم اللہ علیہم میں بھی شامل ہے، بے شبہ راضی عثمان سے نبی ہے اور خدا عثمان کا. بیعت رضوان کا مضمون قرآن میں پڑھو، آئے گا سب کچھ سمجھ میں مرتبہ عثمان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوہری نسبت ہے دامادی کی آقا سے جنہیں، ہے شرف سب سے الگ یہ پارسا عثمان. میں نے خاص طور سے پارسا لفظ استعمال کیا ہے، پارسا عثمان کا. ساری امت کو کیا قرآن واحد پر جمع، یہ بھی ہے ایک کارنامہ دیکھنا عثمان کا. مولا نے بھیجا حفاظت کے لیے حسنین کو، پیار تھا ایسا لیے مرتضی عثمان کا. بات جب حیدر خلافت کی سخاوت کی چلی، خود بخود لب پر میرے نام آ گیا عثمان کا. حضرت عثمان کا قرآن سے جو تعلق ہے، الحمدللہ آپ بھی حافظ ہیں، مجھے بھی اللہ نے اپنے کرم سے اپنے بزرگ ہے میرے لیے نوازش میرے لیے ضرور. تو قرآن سے جو آپ کا تعلق ہے نا، اس بنیاد پر ایک بات یاد آئی. بہت سارے حفاظ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان سے میں کہوں گا حضرت عثمان اتنے کثیر تلاوت تھے کہ قرآن پاک میں 30 پاروں کی تقسیم ہم جانتے ہیں، 114 سوروں کی تقسیم ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور تقسیم ہے، 7 دنوں کی تقسیم، 7 منازل فمی بھی شوقین بولتے ہیں اس کو. اور اس پر عمل حضرت عثمان غنی کا تھا. ہفتے میں 1 دن قرآن مکمل ہو جایا کرتا. اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت خون جب گرا تو آپ اس وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مبارکہ پر آج بھی آپ کے خون کے دبے ترکی کے تو کافی میوزیم میں آج بھی موجود ہیں. تو آپ کا قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا. جتنے بھی قرآن کے فاز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت عثمان کے تذکرے کی برکت سے اپنے قرآنی نسبت کو مضبوط کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین کرام، میرا تو دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کو یہاں پر روکوں، کیونکہ حضرت کی مصروفیات ہیں، اور آپ حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سے آپ کو استفادہ اور مختلف مواقعوں سے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود لطف اندوز ہو رہا تھا. میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ کئی باتیں ایسی جو شاید میرے لیے نہیں ہو، آپ ناظرین کے لیے نہیں ہو رہی ہوگی، یقیناً حضرت سیدنا عثمان بن عفان. دیکھیے، محبت یا ادب، عشق، جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو پھر ایسی بولی آپ کو سننے کے لیے، ایسے الفاظ سننے کے لیے ملتے ہیں جو صرف آپ کے کانوں تک ٹکرا کے رک نہیں جاتی، آپ کے دلوں کے دریچوں کو بھی کھول دیا کرتی ہے. در حقیقت اہل سنت والجماعت اسی کا نام ہے جو پیار و محبت کی بات کرنے والے ہیں. ابھی آپ حضرت میں نے شاید ایک بات جو حضرت کے حوالے سے کہنا کہ آپ کی خطابت، آپ دلنشیں، آپ جب آپ انداز گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ زیادہ آپ جوش و خطابت نہیں سنیں گے، مگر جو بھی سنیں گے آپ ہوش کے ساتھ سنیں گے، اور سیدھا آپ کے دلوں میں وہ بات اتر جایا کرتی تھی.
کر رہی تھی جب سے آپ سماعت فرما رہے تھے. ہم ایک مرتبہ پھر حضرت کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں, امتنان و تشکر کہ حضرت نے اپنی بے پناہ اور گوناگو مصروفیات کے باوجود FIRC کی ٹیم اس التذکرہ کے پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو پر تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی فرمائی اور ہمیں بے شمار دعاؤں سے نوازا ہے. میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے تمامی ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم حضرت سے معروضہ بھی رکھیں گے اور امید بھی کرتے ہیں کہ حضرت کا جو ہے مصروفیات میں سے کچھ وقت آئندہ کے لیے بھی حضرت ہمارے لیے عنایت فرما دیں, تو ہمارے لیے نوازش اور کرم فرمائی ہوگی. الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کام صرف آپ کا کام نہیں ہے, اس میں ہمارا بھی شعر ہے. مطلب آپ کی ساری کوششیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور مجھے اس موقع سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا. یقیناً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو کچھ میں نے کہا, ورنہ من آنم کے من دانم کی بات ہے. اللہ قبول فرمائے. ناظرین کرام اجازت دیجیے, آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب وغیرہ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے عنوانات اسی طریقے کے علمی, تحقیقی, روحانی اور فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع مل سکے. دیجیے اجازت, آئندہ دوسرے ایپیسوڈ اور دوسرے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.